नाज़रीन कराम, मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अज़ीम माँ के अज़ीम बेटे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93वीं सालगिरह है। जोश व खरोश से यकीनन मनाई गई होगी। बहुत बड़ा लीडर था और बहुत बेवक्त, जबकि उसकी बहुत ज़रूरत थी, साम्राज्य कवतों ने हमसे छीन लिया। नाज़रीन इकराम, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुखालिफ दाएं बाजू के प्रोपेगेंडिस्ट उसकी माँ को के हवाले से अब्यूज़ करते रहे कि वो गरीब तबके से थी, नापसंदीदा पेशे से वाबस्ता थी, और तरह तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ कि वो हिंदू थी, कन्वर्ट हो गई थी। ये दाएं बाजू के जालिम कवतें कि वो मुसलमान हो गई थी, और उसके बाद फिर देखें किस अज़मत से उसने पूरी ज़िंदगी बसर की, एक मिसाली, एक आइडियल ख़ातून की ज़िंदगी बसर की। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज़ भुट्टो सर शाहनवाज़ थे। अंग्रेज़ों ने सर का खिताब दिया था, अंग्रेज़ों के करीब थे, लेकिन माँ तो बहुत अजीम थी। एक वाक़या रवायत है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब ऑक्सफोर्ड में ज़ेर तालीम थे तो उनकी सालगिरह के मौके पर जागीरदार बाप ने नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफ़ी तोहफे में भिजवाई, और माँ ने खुर्शीद बेगम ने, अज़ीम खुर्शीद बेगम ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भिजवाया। यानी इससे ये साबित हुआ कि अज़ीम खुर्शीद बेगम जो थीं वो मार्क्सिज़म के फ़लसफ़े से आगाह थीं। वो समझती थीं कि सोशलिज़म गरीबों की हुक्मरानी का नाम है, और वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखते थीं उस तबके के लिए उनका दिल धड़कता था, और वो अपने प्यारे बेटे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गरीबों की जद्दोजहद का अज़ीम जर्नैल की सूरत में देखना चाहती थीं। इसीलिए तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो उनकी वालदा ने उनको तोहफे में भिजवाया, जबकि वालिद ग्रामी नेपोलियन बोनापार्ट की तरह अपने बेटे को एक शहंशाह, एक बादशाह देखना चाहता था, एक सरमायादारी निज़ाम का एक ग्रेट लीडर देखना चाहता था, लेकिन वालदा मज़दूरों, किसानों, अवाम का ग्रेट लीडर देखना चाहती थी। तो ये एक तरबियत थी। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में ये दोनों पहलू मौजूद थे, लेकिन ये गरीबों का पहलू ताकतवर था और वो मजबूत आ जाता था। चुनांचे जो ही उन्हें आप देखें कि जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने नुमायाँ किरदार अदा किया पाकिस्तान को एक आज़ाद पाकिस्तान बनाने के लिए, और उसके बाद फिर जब वो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया और टूटा फूटा पाकिस्तान मिला, तो यहाँ भी उनके इक़्तिदार के 3 हिस्से हैं। एक, उन्हें तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इस्लाहात की। आप देखें कि वो इस्लाहात जो हैं उन्हें आप एक पलड़े में रखें, सामने रखें, तो आप दंग रह जाएंगे कि थोड़े से पीरियड में। और फिर मार्शल लॉ ख़त्म किया तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया जो सदारती तर्ज का था, उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया। फिर पार्लिमानी सन 1973 का आइन जो बनाया गया, मुतफ़िक़ा आइन, उसके हवाले से उन्होंने बिखरे हुए, कमज़ोर होते हुए हिस्सों को जोड़कर इस मुल्क को दोबारा डेवलप किया और शाहराह तरक्की पे डाला। नेशनलाइजेशन का अमल किया, अगरचे वो मुकम्मल सोशलिस्ट प्रोग्राम के मुताबिक नहीं था, लेकिन फिर भी उससे क्राइसिस का शिकार पाकिस्तान को निकलने की मौका मिला। और उससे शाहराह जी तो आजकल वैसे ही गलत कहते हैं, क्योंकि दाएं बाजू को यही कहना चाहिए, जो कि प्राइवेटाइजेशन का हामी है, जो कि सरकारी अमलाक को, कौमी अमलाक को रेकोडिक की तरह नीलाम करने का हामी है, लूट खसूट का हामी है।
تو وہ تو یہ اس کی مخالفت کرے گا، وہ نیشنلائزیشن کی کیوں تعریف کرے گا؟ بلکہ جب وہ مخالفت کرتا ہے تو ہم عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنلائزیشن جو ہے یہ واقعی کو اچھا عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے 5 سال کے دوران آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے کام کیے، اسٹیل مل دیا، لیکن یہ ایک اور بہت سے پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان بنانے کی کوشش کی، جس کی سزا سامراج نے دلوائی، کیونکہ سامراج کے چنگل سے نکال رہے تھے اور عالم اسلام کو امریکہ کے سامراج کے چنگل سے نجات دلوانا چاہتے تھے۔ OIC کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے بہت زبردست کردار ادا شروع کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا یہ تجزیہ تھا۔ آپ دیکھیں، مجھے تو ایک ہیرو کی تلاش تھی۔ میں تو ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میں سائنٹیفک سوشلزم کا مطالعہ یافتہ سیاسی کارکن تھا، لیکن مجھے بھی ایک ہیرو کی تلاش تھی۔ میرے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا وہ سارا کردار موجود تھا جو انہوں نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے ادا کیا۔ میرے سامنے تو برٹرینڈ رسل کا وہ لیٹر بھی موجود تھا جو اس نے مسلم سربراہوں کے کو لکھے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خون کا پیاسا ہے امریکہ، تو اس کے CIA سے اس کو بچایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، تو یہ واقعات تو سامنے موجود تھے، تو میں اس کے حوالے سے جو ہی میں اس فلسفے پر یا اس اسٹریٹجی پر، اس حکمت عملی پر یقین رکھتا تھا کہ پاکستان میں بھی سوشلزم لانے کے لیے جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے ایک ہیرو کی تلاش ہے۔ تو میں ایک بات، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عظیم والدہ نے، خورشید بیگم صاحبہ نے اپنے پیارے بیٹے کو جب وہ آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو کمیونسٹ مینیفیسٹو کا تحفہ بھجوایا تھا، جبکہ والد نے نیپولین کا بوناپارٹ کی بایوگرافی بھجوائی تھی۔ تو میں نے اس میں آپ کو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ماں کے بڑے اثرات مرتب کیے ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو میں جو بایاں بازو کہ وہ ایک رجحانات تھے، وہ ان کی والدہ کا عطیہ تھا جو انہوں نے آغوش محبت میں لے کر ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل کیا۔ ناظرین کرام، یہ ہماری عالم اسلام کی بدقسمتی تھی۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا لیڈر تھا کہ اس کو ایلیمینیٹ کروایا امریکی سامراج نے، اور اسلام کے نام پر یہاں پر جیسے MMA بنایا گیا، جیسے IGI بنوائی گئی، ایسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو آؤٹ کرنے کے لیے PNA بنوایا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے پھر جب وہ ناکام ہو گیا PNA، تو پھر فوج کے اندر جو جنرل ضیاء الحق ان کا پینیٹریٹڈ وہ تھا، جسے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے غلط انتخاب کی وجہ سے اسے چیف آف دا آرمی اسٹاف بنا دیا تھا، اس نے مارشل لا لگا دیا۔ اس کے بعد تاریخ نے ایک شاندار موقع دیا، کاش ذوالفقار علی بھٹو جیل میں نہ ہوتا، کاش ذوالفقار علی بھٹو ایک پاور میں ہوتا۔ ناظرین کرام، وہ موقع کیا تھا؟ وہ موقع جو تھا وہ افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب کا آنا تھا۔ سوشلسٹ انقلاب نے عالمی سامراجی قوتوں کو، امریکہ کو پریشان کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ صدر نکسن نے اپنے انہی دنوں جو ان کی کتاب شائع ہوئی تھی دی ریئل وار، اس میں اس نے اس فکر مندی کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں جنگ عظیم دوئم کے بعد جو سرد جنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد جو محاذ کھلے، افریقہ میں کھلے، مشرق وسطیٰ میں کھلے، جنوبی ایشیا میں کھلے، آپ دیکھیں کہ ویتنام اور یہ سارے اس میں، تو نکسن نے یہ لکھا کہ دونوں طرح ہمیں ہر مقام پر ہمیں شکست ہوئی، تو یہ افغانستان کے ایشو میں انقلاب آ گیا ہے جس سے ہمارے $1 ٹریلین کے مفادات خطرے میں ہیں، تو یہاں بھی ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ کاش ذوالفقار علی بھٹو پاور میں ہوتے تو وہ یقیناً جہاد افغانستان نہ کرتے، بلکہ اس خطے کو لوٹنے والی قوتوں سے یہ کہتے کہ پاکستان کو جاپان بنا دیجیے، پاکستان کو جنوبی کوریا بنا دیجیے۔ جب پاکستان کے لوگ ریچسٹ ہوں گے تو انقلاب افغانستان کے اثرات زائل ہو جائیں گے، وہ رک جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر ایسا نہ ہوتا،
اگر وہ سامراجی قوتیں نہ مانتی تو پھر ذوالفقار علی بھٹو بھی پاکستان میں سوشلسٹ انقلاب لانے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کرتے، اور پھر یہ جو سی پیک آج بن رہا ہے وہ آج سے 40 سال پہلے سوویت یونین کے تعاون سے وہ بن چکا ہوتا، جیسے آج تعاون سے چین کے تعاون سے بن رہا ہے۔ یہی کچھ ہونا تھا، یہ ایسے ہی دائیں بازو کا پروپیگنڈا تھا کہ قبضہ ہو جائے گا، قبضہ ہو جائے گا۔ قبضے کو تو سوشلزم خلاف ہے، کسی بھی استحصال کے خلاف ہے، قومی استحصال کے بھی خلاف ہے، اور پرسن پر اس کے بھی خلاف ہے۔ وہ تو ایک عالمگیر فلسفہ ہے، اس میں تو ایک عوام کی حکمرانی کا فلسفہ ہے، اس کو مزید ریفائن کیا جاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تو اسے ریفائن کرتے تو کاش ذوالفقار علی بھٹو عوام کا لیڈر پاور میں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پھر تو عالمی سطح پر عوام کی حکمرانی کے بڑھتے ہوئے انقلاب کو ریورس لگ گیا، سوویت یونین تحلیل ہو گیا، پھر دیکھیں کہ کیا تباہیاں ہوئی ہیں، اور آج دیکھیں پاکستان کس تباہی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہزارہ جیسے واقعات پاکستان میں نہ ہوتے اگر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہوتی۔ یہ ضیاء الحق کی سامراجی حکومت آئی، اور اس میں جو مذہبی فنڈامنٹلزم، اسلامک فنڈامنٹلزم پیدا کیا گیا جہاد افغانستان کو کامیاب کروانے کے لیے، افغانستان میں جو مداخلت ہم نے اندرونی مداخلت کی، تو اس کے نتائج میں آج ان واقعات سے ہم دوچار ہیں۔ ہمارے آرمی چیف نے ٹھیک کہا تھا، قمر جاوید باجوہ نے، کہ جو 40 سال پہلے ہوا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں پیدا کی گئی جہادی قوتوں کی معاونت کے لیے، پاکستان کے میں حکمرانی کو چلانے کے لیے، اور مقتدر طبقوں کے پی آر او شپ کے لیے جو یہاں پہ سیاسی کیڈر پیدا کیا گیا، تو وہ گماشتہ جو پولیٹیکل دائیں بازو کا کیڈر ہے اس کے ذریعے بدستور آج بھی حکمرانی کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہزارہ جیسے واقعات ان کے کنٹرول کی بس کی بات نہیں۔ ناظرین کرام، اگر ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تو پھر نہ صرف پاکستان جو ہے یہ ایک ترقی یافتہ ملک بن چکا ہوتا، اور بلکہ پرامن ملک بھی ہوتا۔ ناظرین کرام، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس عظیم والدہ کو جس نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے عظیم لیڈر کو پیدا کیا اور اس کی تربیت کی۔ میں خورشید بیگم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے عظیم بیٹے ذوالفقار علی بھٹو کے 93ویں سالگرہ کے موقع پر۔ اور ناظرین کرام، میں اس کے حوالے سے یہ بات بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے جیالوں کی سمجھ میں یہ بات ضرور آنی چاہیے، عوام کی سمجھ میں تو آنے لگی ہے۔ سوچنے کا عمل جو سامراجی قوتوں نے روکا ہوا تھا وہ اب دوبارہ کھل رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، جس سے کہ سامراجی قوتیں بہت پریشان ہیں اور اسے تقسیم کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ہمیں ان سازشوں سے باخبر رہنا ہوگا، اور ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے جیالوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ سامراجی طبقوں کے کنٹرول میں رہے گی، وڈیروں کے کنٹرول میں رہے گی، تو پھر اس وڈیروں کے کنٹرول میں پھر پیپلز پارٹی عوام کا انقلاب نہیں لا سکتی۔ عوام کا انقلاب لانے کے لیے بہت ضروری ہے، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے FIM اسیسینیٹڈ میں کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں صرف ورکرز پر، عوام پر انحصار کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ ناظرین کرام، میں اس عظیم ہستی کو ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس اظہار کے ساتھ کہ ہم اسے بچانے میں کارکن ناکام ہوئے۔ بے حد شکریہ۔